इस वीडियो में हम एक टेबल की मदद से मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस को आपस में कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा इस टेबल के अंदर तमाम टेंसेस एक साथ मौजूद हैं ताकि इन्हें आसानी के साथ आपस में कंपेयर किया जा सके, यानी ये देखा जा सके कि एक टेंस दूसरे टेंस से किस तरह से मुख्तलिफ है और किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस में मुख्तलिफ किस्म की वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टेबल को अच्छी तरह से समझने और याद करने लेने के बाद किसी भी जुमले के मुतालिक बताया जा सकता है कि उसे किस टेंस में बनाया गया है। इसके अलावा इस टेबल की मदद से मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस में जुमले बनाने में मदद मिल सकती है। तो चलिए अब मिलकर इस टेबल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ बाएं जानिब अगर आप देखें तो लिखा है टेंस और इसके सामने तीनों मुख्तलिफ किस्म के टेंसेस मुख्तलिफ खानों में लिखे गए हैं। सबसे ऊपर लिखा है प्रेजेंट और इसे टेंस के लफ्ज़ के साथ मिलाया तो ये बन गया प्रेजेंट टेंस, यानी फ़ेल हाल या फिर मौजूदा ज़माना। इसी तरह से पास्ट टेंस यानी फ़ेल माजी या गुज़रा हुआ ज़माना, और फिर है फ्यूचर टेंस यानी फ़ेल मुस्तकबिल या फिर आइंदा आने वाला ज़माना। तो जब भी हम किसी काम या अमल के मुतालिक बात कर रहे होते हैं और उस अमल के मुतालिक ये भी बताते हैं कि उसको कब किया गया, तो फिर हम प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इन तीनों में से किसी एक टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी काम के मुतालिक हाल, माजी या मुस्तकबिल के हवाले से बात की जा सकती है। इसके अलावा उस काम के मुतालिक ये भी बताया जा सकता है कि उस काम को बार बार दोहराया जाता है या फिर उसे पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया था, या वो काम अभी जारी है या किसी ज़माने में जारी रहा था या फिर आइंदा आने वाले ज़माने में जारी रहेगा, यानी ये बताने के लिए कि उस काम को किस हद तक किया गया एस्पेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एस्पेक्ट चार मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। पहली किस्म है सिंपल एस्पेक्ट। सिंपल एस्पेक्ट को अगर प्रेजेंट टेंस के साथ जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब किसी जुमले को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है तो उसके अंदर मेन वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर या फिर इस टेंस में बनाए जाने वाले जुमलों के अंदर एक्शन वर्ड्स या फिर वर्ब्स की जो फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वो कहलाई जाती है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, और मेन वर्ब उस एक्शन वर्ड को कहते हैं जिसके मुतालिक उस जुमले में बात की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ राइट या लिसन, इन्हें मेन वर्ब्स के तौर पर जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। लफ्ज़ राइट की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है राइट्स और लिसन की है लिसन्स। तो आम तौर से ज़्यादातर अल्फाज के आखिर में लेटर एस लगा देने से इनकी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बनाई जा सकती है। बाज़ अल्फाज के आखिर में ई एस या फिर लेटर्स आई ई एस का इजाफा किया जाता है। अब यहाँ एक और अहम बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जुमले बनाए जा रहे हों और उन जुमलों के अंदर इन प्रोनाउंस में से कोई सा भी एक इस्तेमाल किया जा रहा हो, मिसाल के तौर पर आई, यू, ही, शी, इट, वी या दे, तो इनमें से लफ्ज़ आई, यू, वी और दे के साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और वर्ब की बेसिक फॉर्म क्या होती है, जैसे कि लफ्ज़ राइट या लिसन, ये दोनों ही बेसिक फॉर्म में है, इनके आखिर में किसी भी लेटर वगैरह का इजाफा नहीं किया गया। जबकि लफ्ज़ ही, शी या इट के साथ वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ राइट की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है राइट्स और लिसन की है लिसन्स। तो इस तरह से अगर लफ्ज़ आई को जुमले में इस्तेमाल किया जाए तो ये हो जाएगा आई राइट, लेकिन अगर लफ्ज़ ही को इस्तेमाल किया जाए तो ये होगा ही राइट्स। आई राइट यानी मैं लिखता हूँ और ही राइट्स यानी वो लिखता है। तो इस तरह से अगर किसी भी जुमले में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म या फिर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इसका मतलब है उस जुमले को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है। इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जब कोई जुमला बनाया जाता है तो उसमें
مین ورب کی سمپل پاسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر رائٹ کی سمپل پاسٹ فارم ہے روٹ، جبکہ لفظ لسن کی سمپل پاسٹ فارم ہے لسنڈ. لفظ لسن جو ہے یہ ایک قسم کا ریگولر ورب ہے، اور ریگولر ورب کی پاسٹ فارم بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے. بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے لسن سے بن جائے گا لسنڈ، اور لسنڈ کیا ہے؟ یہ ورب کی سمپل پاسٹ فارم ہے. تو سمپل پاسٹ ٹینس میں بنائے جانے والے جملوں کے اندر ہر قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ، یعنی ہر قسم کے لفظ کے ساتھ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ان کے ساتھ سمپل پاسٹ ٹینس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ آئی روٹ، یو روٹ، ہی روٹ، شی روٹ، اٹ روٹ، وی روٹ، دے روٹ. آئی روٹ یعنی میں نے لکھا تھا. مثال کے طور پر آئی روٹ اے لیٹر یعنی میں نے ایک خط لکھا تھا. تو اس طرح سے اگر کسی جملے کے اندر صرف ایک قسم کا ورب موجود ہو اور وہ اپنی سمپل پاسٹ فارم میں ہو، تو اس کا مطلب ہے اس جملے کو سمپل پاسٹ ٹینس میں بنایا گیا ہے. تو اس طرح سے سمپل پریزنٹ ٹینس اور سمپل پاسٹ ٹینس کے اندر ورب کی صرف ایک ہی قسم کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب اگر سمپل فیوچر ٹینس کو دیکھا جائے تو اس میں دو قسم کے ورب استعمال کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر استعمال کیا جاتا ہے لفظ ول، جو کہ ایک ماڈل ورب ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کا ورب ہے. اور ول کے بعد استعمال کیا جاتا ہے ایک مین ورب جو کہ اپنی بیسک فارم کے اندر موجود ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ رائٹ یہ ہے اس کی بیسک فارم، اور اس سے پہلے لفظ ول لگا دینے سے یہ بن جائے گا ول رائٹ، اور ول رائٹ کے الفاظ مل کر بنائیں گے ورب کی سمپل فیوچر فارم. تو اس طرح سے جب سمپل فیوچر ٹینس کے اندر جملے بنائے جاتے ہیں تو ان جملوں میں تمام قسم کے الفاظ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ سمپل فیوچر فارم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ورب کی سمپل فیوچر فارم استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پر I will write یعنی میں لکھوں گا. اسی طرح سے you will write، he will write، she will write، it will write، we will write اور they will write. اس کے علاوہ لفظ listen کے بارے میں ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ یہ ایک ریگولر ورب ہے، اور اس کی سمپل پاسٹ فارم بنانے کے لیے اس کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتے، انہیں irregular verbs کہا جاتا ہے. جیسے کہ لفظ رائٹ جو ہے یہ irregular verb ہے، اور اس کی سمپل پاسٹ فارم کی سپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور اس کی باقی کی جو اقسام ہوتی ہیں یا فارمز ہوتی ہیں ان کی بھی سپیلنگ مختلف ہوتے ہیں. اس لیے irregular verbs کی مختلف فارمز کو زبانی یاد رکھ کے ہی انہیں جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. تو چلیے اب ایگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ٹینسز کے اندر وربز کی فارمز تبدیل ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں سمپل پریزنٹ ٹینس سے. لفظ آئی کو جملے میں استعمال کریں گے لفظ رائٹ کے ساتھ. یہ ہو جائے گا آئی رائٹ یعنی میں لکھتا ہوں، یا پھر آئی لسن یعنی میں سنتا ہوں. اور سمپل پاسٹ ٹینس میں جملہ کس طرح سے ہوگا؟ آئی روٹ یعنی میں، معاف کیجیے گا، میں نے لکھا تھا. آئی لسنڈ یعنی میں نے سنا تھا. اور سمپل فیوچر ٹینس میں جملہ اس طرح سے ہوگا آئی ول رائٹ یعنی میں لکھوں گا، یا پھر آئی ول لسن یعنی میں سنوں گا. تو اردو ترجمے کے لحاظ سے سمپل پریزنٹ ٹینس میں کرتا ہوں، کرتی ہوں، کرتے ہیں وغیرہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ سمپل پاسٹ ٹینس میں کے ترجمے میں میں نے کیا تھا، تم نے کیا تھا، اس نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا، یا پھر دے نے، انہوں نے کیا تھا جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جبکہ سمپل فیوچر ٹینس کے ترجمے میں کروں گا، تم کرو گے، وہ کرے گا، ہم کریں گے، یا پھر وہ سب کریں گے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے سمپل ایسپیکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس تین مختلف ٹینسز آ جاتے ہیں: سمپل پریزنٹ ٹینس، سمپل پاسٹ ٹینس اور سمپل فیوچر ٹینس.
اور ان تینوں ہی قسم کے ٹینسز میں جب جملے بنائے جاتے ہیں تو ورب کی سمپل فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس ٹینس کو سمپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ایسپیکٹ ہے پرفیکٹ۔ تو جب کسی کام کو پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا ہو، کر لیا گیا تھا یا کر لیا جائے گا، اس انداز میں بات کرنی ہو تو پھر پرفیکٹ ایسپیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پریزنٹ پرفیکٹ سے مراد ہوگی کہ اس ایسپیکٹ کو موجودہ زمانے میں مکمل کر لیا گیا تھا، یعنی فعل حال میں اسے مکمل کیا گیا، جبکہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس سے مراد ہوگی کہ اس عمل کو ماضی میں یعنی فعل معاف کیجیے گا گزشتہ زمانے میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ اسی طرح سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس سے مراد ہوگی کہ اس عمل کو مستقبل میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تو جب بھی مختلف قسم کے ٹینسز کے جملوں کے اندر پرفیکٹ ایسپیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان جملوں میں وربس کی دو مختلف فارمز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی فارم کہلائی جاتی ہے آگزیلری ہیو، جبکہ دوسری فارم ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ جب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں جملے بنائے جاتے ہیں تو آگزیلری ہیو کی پریزنٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ دو قسم کی ہے، ہیز اور ہیو۔ آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ لفظ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ہیز۔ لیکن جب پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں جملے بنائے جاتے ہیں تو پھر آگزیلری ہیو کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تمام مختلف قسم کے الفاظ جنہیں سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان سبھی کے ساتھ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس والے جملوں کے اندر لفظ ہیڈ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنائے جانے والے جملوں میں استعمال کی جاتی ہے آگزیلری ہیو کی فیوچر فارم۔ آگزیلری ہیو کی فیوچر فارم دو الفاظ سے مل کر بنتی ہے، اس میں لفظ ہیو سے پہلے لفظ ول کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ول اور ہیو مل کر بناتے ہیں آگزیلری ہیو کی فیوچر فارم۔ تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بھی تمام قسم کے الفاظ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ آگزیلری ہیو کی فیوچر فارم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ول ہیو کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آئی ول ہیو، یو ول ہیو، ہی ول ہیو، شی ول ہیو، اٹ ول ہیو، وی ول ہیو اور دے ول ہیو۔ تو یہ تو ہو گیا آگزیلری ہیو کا استعمال۔ اس کے علاوہ پرفیکٹ ایسپیکٹ کے ساتھ مختلف ٹینسز میں بنائے جانے والے جملوں کے اندر ورب کی ایک اور فارم بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ کہلائی جاتی ہے پاسٹ پارٹیسپل فارم۔ ریگولر وربس کی پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لسن ایک ریگولر ورب ہے اور اس کے آخر میں ای ڈی لگانے سے بن گیا لسنڈ، جو کہ ہے پاسٹ پارٹیسپل۔ لیکن جو الفاظ ارریگولر ہوتے ہیں جیسے کہ لفظ رائٹ، ان کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اسپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں زبانی یاد رکھ کے ہی اس جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال آگزیلری ہیو کے بعد کیا جاتا ہے، اور تمام قسم کے ٹینسز میں یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر ٹینسز کے اندر پاسٹ پارٹیسپل ایک ہی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر لفظ رائٹ کو جملے میں استعمال کیا جائے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی معاف کیجیے گا لفظ رائٹ کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہوگی ریٹن، اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں لفظ ریٹن کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی لفظ ریٹن ہی آئے گا، اور فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں بھی لفظ ریٹن کا ہی استعمال کیا جائے گا، یعنی اسی فارم کا استعمال کیا جائے گا۔ اب ایگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وربس کی فارمز اور ان کا ترجمہ تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ آئی کی مدد سے جملے بنائیں گے۔ آئی ہیو ریٹن یعنی میں لکھ چکا ہوں۔ آئی ہیڈ ریٹن یعنی میں لکھ چکا تھا۔ اسی طرح سے آئی ول ہیو ریٹن یعنی میں لکھ چکا ہوں گا۔ لہٰذا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہوگا، یعنی اردو ترجمے کے اندر چکا ہوں، چکی ہوں، چکے ہیں، چکا ہے، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، جبکہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے ترجمے میں چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے، چکا ہے،
یا چکے ہیں جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے. اسی طرح سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے ترجمے میں چکا ہوں گا، چکی ہوں گی، چکا ہوگا، چکے ہوں گے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اب ہم باقی کے 2 ایسپیکٹس کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے، لکھ کر پریکٹس کرنے اور زبانی یاد رکھنے کی کوشش جاری رکھیے.